अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में लंदन में हूँ। यहीं से पाकिस्तान की सूरत हाल को थोड़ा बहुत मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। औरिया मकबूल जान पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, सहाफ़ी भी हैं, यूट्यूब पे भी आप उनको जानते हैं। उनका काफ़ी अरसे से जो बैंक अकाउंट है, पेंशन अकाउंट है, बहन भाइयों के और बच्चों के अकाउंट जो है वो मुंजमद हुए हुए हैं और उनसे मुताल्लिक एक इंट्रा कोर्ट अपील उन्होंने दायर की थी और दो जज साहिबान ने उनका ये केस सुना, अरबाब मोहम्मद ताहिर और इनाम अमीन मिन्हास। ताहम उन्होंने उनके वकील की बातें सुनने की बजाय केस पर इधर उधर के वो सवालात किए और फिर अदम फुर्सत का बहाना बनाकर अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक ये केस मुलतवी कर दिया। इससे पहले इसी हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज ने औरिया मकबूल जान के खिलाफ फैसला दिया था और ये बुनियादी तौर पे इंट्रा कोर्ट अपील थी। और इस जज ने जब FIA से पूछा कि मेरा जुर्म क्या है, तो सरकारी वकील ने कहा कि हम किसी को उसका जुर्म बताने के पाबंद नहीं हैं। मुल्ज़िम को खुद पता है कि वो मीडिया पर क्या जुर्म कर रहा है। यानी बताने की बजाय वो ये फ़र्ज़ कर रहे हैं हुक्काम के हमें मालूम होना चाहिए कि हमने क्या कहा है। यानी जो बात हुक्मरानों को पसंद नहीं है वो बात हमें नहीं कहनी चाहिए। और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों जज भी बज़ाहिर हिस्सेदार बन गए हैं। यानी मुँह जो भी खिलाफ़े जो बात आपको नागवार गुजरी है उस पे आपने इन औरिया मकबूल जान और उनके तमाम रिश्तेदारों के अकाउंट्स जिसमें पेंशन उनकी आ रही है वो मुंजमद कर दिए हैं और अब ये कहीं अक्टूबर में जाके इस केस की दोबारा समाअत होगी। अब इसी दौरान आपने सुना होगा कि हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक लाओ लश्कर एक पूरी बारात के हमरा 4 दिन लंदन में क़याम करने के बाद पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क। वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ इजलासों में, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में और फिर फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ होने वाले इजलास में भी शिरकत की। और आपको मालूम है कि कई मुल्कों ने बशमूल ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है और बहुत सारे और दूसरे ममालिक ने भी ऐसे ही ऐलानात कर रखे हैं। लेकिन पाकिस्तान का आपको मालूम है कि हमने एहतजाज बहुत किए, फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती भी किया, लेकिन अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ है फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का। और यही एक सवाल उठता है कि हम हमदर्दी का, यकजहती का इजहार तो बहुत करते हैं कश्मीरियों के साथ भी, जो भारतीय कश्मीर में लोगों के साथ जुल्म होता है, लेकिन क्या फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से कोई ठोस इकदाम, ठोस ऐलान पाकिस्तान की तरफ से होगा या नहीं होगा, इसका अभी हमें इंतज़ार है। लेकिन आप ये देखिए कि जब भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होता है तो हमारे वज़ीर आज़म सहाफ़ियों और दूसरे अहलो अयाल और अपने करीबी वज़रा के हमरा पूरे एक लाओ लश्कर लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। आपको चंद दिन पहले ये खबर भी आई थी कि सिर्फ न्यूयॉर्क के एक होटल में, एक बहुत बड़ा होटल है, आमतौर पे 5 या 6 स्टार होटल होते हैं, 28 कम से कम कमरे जो हैं वो बुक किए गए हैं वज़ीर आज़म और उनके आसपास के लोगों के लिए, जबकि एक और होटल में 20 से ज़्यादा कमरे रिज़र्व किए गए हैं जो कि बज़ाहिर सहाफ़ियों के लिए हैं। 6 रातों के क़याम के लिए होटल का कुल खर्च जो है वो $3 लाख अमरीकी डॉलर से ज़ायद होने की तवक्को है। वज़रा और वफ़द के कुल अरकान की तादाद कोई 40 से 50 के करीब है और सहाफ़ी ग़ालिबन इसके अलावा हैं और उनके हमरा 2-3 बड़े वज़रा जिसमें वज़ीर ख़ारजा भी हैं और ख्वाजा आसिफ भी हैं और कुछ मुशीरान भी शामिल हैं। अब लंदन में भी यही लोग उनके हमरा थे। यहाँ लंदन में बहुत सारे, बल्कि वज़ीर आज़म ने एक कन्वेंशन से ख़िताब भी किया जिसको कहा गया कि बड़ा कामयाब था, लेकिन वहाँ पे किसी को टेलीफोन या कोई कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं थी। अब ये उनके लंदन में क़याम और न्यूयॉर्क में जिस अंदाज में ये वहाँ पे पहुँचे हैं उससे मुझे एक 2015 में नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म के दौरे न्यूयॉर्क की याद आ गई, जहाँ पे उन्होंने एक 7 स्टार होटल में
قیام کیا تھا اس میں بھی ایک رات کا کوئی $1,500 کے برابر ایک کمرے کا ایک سویٹ کا کرایہ ہوتا ہے، اور اس وقت بھی کوئی 15-20 صحافی تھے، وہ ان کے ہمراہ تھے۔ ان کو باقاعدہ اپنے 7 اسٹار ہوٹل میں نواز شریف صاحب نے بلا کے ان کا ناشتہ بھی کروایا تھا، حالانکہ جو صحافی جا رہے ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ایک TADA الاؤنس دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے اخراجات خود کرنے ہیں۔ اور یہ وہی زمانہ تھا، آپ کو یاد ہے جب 2013 میں وزیر اعظم صاحب واپس دوبارہ وزیر اعظم بنے تھے نواز شریف، تو ایک پہلے ہی خطاب میں ایک اعلان کیا تھا کہ آئندہ جو بھی صحافی ہمارے ساتھ جائے گا وہ اپنا خرچہ خود ادا کرے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کراچی میں ایک کیبنٹ کی میٹنگ تھی، اور اس میں کافی سارے صحافیوں کو اسلام آباد سے لے جایا گیا۔ یعنی ایک عجیب و غریب منظر تھا کہ بھی کراچی میں بھی تو ہر بڑے اخبار کے نمائندے بھی موجود ہیں، بیورو چیفز بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود باقاعدہ اسلام آباد سے چنیدہ صحافیوں کو لے جایا گیا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ 2-3 بڑے صحافی تھے، انہوں نے چیک بھی باقاعدہ منسٹری آف انفارمیشن کو دیے کہ یہ ہمارا خرچہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا جو افسران تھے انہوں نے بتایا کہ اکثر جو چیک آئے تھے وہ باؤنس ہو گئے، یعنی وہ چیک اس طرح انداز میں لکھے گئے تھے کہ وہ بینکوں نے قبول ہی نہیں کیے۔ تو اس طرح ایک وہ تماشا تھا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا کہ آئندہ مفت کا کوئی بھی سفر نہیں ہوگا۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں لندن میں میں نے چیک کیا کہ کس طرح کیا وزیر اعظم کے ساتھ سفر کرنے والے صحافی مفت کا سفر کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا کمیونیکیشن آفس ہے، وہ بندوبست کرتا ہے صحافیوں کے وزیر اعظم کے ساتھ جانے کا۔ اگر وہ غیر ملکی دورے پر جاتے ہیں تو یہ لوگ پوچھتے ہیں اخبارات سے، ذرائع ابلاغ کے جو تنظیمیں ہیں کہ کون، اگر آپ صحافی کو ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیں۔ اب اس میں چونکہ ایک چارٹرڈ طیارہ ہوتا ہے، سیٹیں بھی بہت ہوتی ہیں، تو باقاعدہ ان صحافیوں کو یہاں پہ رجسٹر کیا جاتا ہے۔ البتہ فلائٹ کا ایک اکانومی جو کرایہ ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ کرایہ، وہ کرایہ صحافی دیتے ہیں، اور پھر جس ہوٹل میں جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے وہ تمام اخراجات یا تو صحافی خود یا پھر ان کا جو ادارہ ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ حکومت صرف ان کو ایکسس فراہم کرتی ہے، یعنی وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جاتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اخراجات تمام تر وہ خود اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح امریکی صدر کے ساتھ بھی جو صحافی سفر کرتے ہیں وہ بھی میں نے چیک کیا ہے، ان کو وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن کے ذریعے آرگنائز کیا جاتا ہے، لیکن مفت سفر نہیں ہوتا ہے۔ ایئر فورس 1 جو کہ طیارے جس میں امریکی صدر سفر کرتے ہیں، وہاں پہ نشستیں، ہوٹل کے کمرے اور بسیں، یہ تمام اخراجات جو ہے وہ میڈیا اداروں سے اصل لاگت پر وصول کیے جاتے ہیں، یعنی جو بھی اس کے ورک آؤٹ انہوں نے کی ہوتی ہے کہ اس قیمت کل اخراجات کیا ہوں گے، وہ باقاعدہ وہ جو میڈیا کا ادارہ ہے، کوئی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے یا واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز جیسے بڑے ادارے ہیں، وہ باقاعدہ وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ البتہ وہ پھر یہ صحافی وہ ہوتے ہیں جو صدر کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں، جہاں بھی وہ جا رہے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے، یعنی ان کو ایک بڑی ایکسس مل جاتی ہے صدر تک، ان کی جتنی بھی سرکاری مصروفیات ہوتی ہیں۔ اور وہاں ہوتا بھی ہے کہ ہر دفعہ کسی ایک ادارے کے صحافی کو، کسی من پسند صحافی کو نہیں لے کے جایا جاتا، بلکہ جو وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن ہے اس کے جتنے بھی اس کے رجسٹرڈ لوگ ہیں، باری باری ان کو مختلف دوروں میں ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہوتا کہ چند آپ کے کچن کیبنٹ ہے صحافیوں کی، 10-15 لوگ ہیں جو کہ ہر دورے میں وہ ہوں، بلکہ باقاعدہ باری باری تمام بڑے اداروں کے صحافیوں کو اس کو موقع دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ صرف 5-6-7 لوگ ہی ہوتے ہیں، زیادہ لاؤ لشکر، بہت کوئی ایک مطلب بارات کی طرح یہ نہیں ہوتا کہ پورا ایک جمعہ بازار لگا دیا جائے صحافیوں کا، کیونکہ جس جہاز خالی جا رہا ہے لہٰذا جہاز کی سیٹیں بھرنی ہیں۔ تو یہ کچھ اتنے بڑے یہ ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہاں پہ بھی کچھ اصول ہیں، لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیے جس طرح ابھی شہباز شریف صاحب پہلے لندن آئے، 4 دن ٹھہرے، طیارے کا آیا، یہاں پہ انہوں نے پارکنگ فیس بھی دی ہوگی، پھر ان کے ہمراہ ہوٹل میں ہمیں بتایا کہ 70-80 کے قریب کمرے یہاں پہ بک کیے گئے تھے۔ یہی حال وہاں بھی ہے، نیو یارک میں کوئی 70-75 کے قریب کمرے ہیں وہاں پہ بکنگ ہوئی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے ان سب کے اخراجات بھی ہیں وہ جو کہ کئی کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس ملک کی یہ حکومت ہے جس ملک کی
آدھا جو ہماری ریاستی اخراجات ہیں وہ قرضوں کے ذریعے پورے ہو رہے ہیں. یا تو ہم پرائیویٹ بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں، یا پھر IMF کا قرضہ ہمیں ملا ہوا ہے، یا مقامی بینکوں کے. یعنی آپ کو دیکھا ہی ہوگا کہ پچھلے سال 2 سال کے دوران اس حکومت نے جتنا قرضہ لیا ہے وہ گزشتہ 15 سال میں نہیں لیا گیا تھا. لیکن ان لوگوں کی کوئی عیاشیاں، ان کا اتنی کوئی درد دل بالکل ہے ہی نہیں ہے ان کے، کہ عوامی پیسہ وہ بھی قرض کا پیسہ ہے، اور اس پہ یہ اپنے لوگوں کو، صحافیوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے دوست احباب کو خوش کرنے کے لیے یہ انہیں جہاں جہاں جاتے ہیں ساتھ لے جاتے ہیں. تو بڑی ایک افسوسناک کا صورتحال ہے پاکستان کے حوالے سے، کہ ایک طرف ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، معاشی بدحالی ہے، عام لوگ 2 وقت کی باعزت زندگی گزارنے میں اور 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، جبکہ یہ ایک سرکاری وفد میں درجنوں لوگوں کو لے کے غیر ملکی دوروں پہ نکل پڑتے ہیں، اور اس بات کا احساس کیے بغیر کہ اس ملک کے لیے ایک ایک ڈالر جو ہے وہ انتہائی قیمتی ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ گزشتہ سال کے دوران، گزشتہ 12-14 مہینوں کے دوران جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر دکھائے گئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ $2 ارب کے قریب، 1.5 سے 2 ارب کے قریب وہ پیسہ ہے جو کہ غیر ملکی کمپنیوں کے اصل میں منافع جات ہیں، اور ان کو یہ منافع ملک سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ملی ہے. ہیلے بہانوں سے، تاخیری حربے استعمال کر کے وہ پیسے اس وقت پاکستان میں پڑے ہوئے، اور انہی کو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے طور پہ دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے کافی سارے موجود ہیں، لیکن اصل میں یہ کسی کے پیسے ہیں جس کو ہم اپنے زر مبادلہ کے ذخائر میں شامل کر رہے ہیں. اور معلوم نہیں ان لوگوں کو اب احساس ہوگا کہ یہ ملک شاہانہ طرز زندگی، طرز حکمرانی کا اب مزید متحمل نہیں ہو سکتا. قرضے کے پیسے پہ آپ رہ رہے ہیں اور اس کو اس طرح اڑا رہے ہیں اپنے لاؤ لشکر کو خوش کرنے کے لیے، دوست احباب کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. تو معلوم نہیں یہ سلسلہ پاکستان کا کب ختم ہوگا. ایک طرف ہم لوگوں کو یہاں پہ سرمایہ کاری کے لیے بلانا چاہتے ہیں، دوسری طرف باہر کے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم آیا 70-80 لوگوں کو لے کے، تو کیا وہ نہیں سوچتے کہ بھئی اس ملک میں حکومت کاری کا کیا ہے؟ کیا ان کو احساس نہیں ہے کہ ایک طرف قرضے ہیں، دوسری طرف یہ آپ سے قرضے مانگ بھی رہے ہیں، اور پھر بھی ان کا جو شاہانہ طرز حکمرانی ہے وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ.